देखो अब आते हैं मीर तक़ी मीर। हुआ ये कि देखो उर्दू शायरी के अंदर जो है ना, हमने आपसे कहा था कि जो ज़ाहिदों पर और मुत्तक़ी परहेज़गार जो लोग थे उन पर तंज़ करना एक मौजू रहा है उर्दू शायरी का। और ये हमने काहे से लिया? फ़ारसी से हमने फ़ारसी शायरी से बहुत सारी चीज़ें ली, तो ये मौजू भी हमने फ़ारसी शायरी से अडॉप्ट किया। तो उर्दू शायरों के अंदर जो इब्तिदा से लेकर आज तक ये मौजू देखने को मिलता है। मीर तक़ी मीर के यहाँ हम देखते हैं ज़ाहिदों पर तंज़ कर रहे हैं कि मीर साहब का हर सुखन है रम्ज़, बेहकीकत है शेख क्या समझे। तो इस तरह के जो अशार हैं वो हमें उर्दू शायरों के अंदर नज़र आते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो हैं वो अपने दौर के बहुत बड़े तंज़ निगार गुज़रे हैं। आपको पता है ना कि उर्दू जो कसायद हैं, उर्दू कसीदे के बादशाह तस्वुर किए जाते हैं रफ़ी सौदा। और उनकी जो तंज़ियात हैं, उनकी जो हजवियात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, मकबूल हुई हैं। सौदा भी थे, उनको भी एक इंतशार आफरीन दौर मिला था। जैसे जाफ़र ज़ट्टली को मिला था ना, ऐसे ही सौदा को मिला। लेकिन सौदा जो थे वो फितरतन शोख थे, और ज़राफ़त का जो है वो उन्हें विरसे में भी मिला है। उनके जो नाना थे ना, नेमत खां अली, वो बहुत हाजिर जवाब थे और बहुत उन्होंने बहुत ज़रीफ़ाना शायरी के अंदर वो अच्छा मकाम हासिल किया था अपने दौर के अंदर। सौदा भी बहुत हाजिर जवाब और शौक़ थे, तो इसलिए उन्होंने जो हजो लिखी हैं वो बहुत मशहूर हुई सौदा की। हालांकि उनकी हजवियात के अंदर क्या है कि ज़ातियात का गलबा है। वो क्या है, मुखालिफिन को मतलब मुखालिफिन का मजाक उड़ाते हैं और उनसे उनका क्या है कि मुखालफत के अंदर जो कुछ लिखते हैं उसका इतना अच्छा मेयार नहीं है। लेकिन जो उन्होंने माशरे पर तंज़ किया है ना सौदा ने, शहराशोब लिखे हैं माशरे पर, जिस तरह वो तंज़ करते हैं, अखलाक़ी निज़ाम पर गिरते हुए तंज़ करते हैं, या माशरे की ख़राबियों पर, या अपने दौर के इक़्तिसादी निज़ाम की ख़राबियों पर तंज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छी और काबिल क़द्र है मिर्ज़ा की तंज़िया शायरी। देखो तज़हीक रोज़गार में वो लिखते हैं, घोड़ा लेकर नौकरी करते हैं कसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशां है। गुज़रे है सदा यूं अलिफ़ व दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के यहाँ है, बनिए के यहाँ हैं। तो ये क्या है कि ये जो इक़्तिसादी निज़ाम बिगड़ा हुआ था और आवाम के पास पैसा नहीं था और बेरोज़गारी थी और किस तरह परेशान हाल थे, उसका इन्होंने वो किया है। इसके बाद क्या होता है कि नज़ीर आते हैं। नज़ीर जो हैं वो तो बहुत अपने दौर के बहुत माने हुए मिज़ाहिया शायर गुज़रे हैं। नज़ीर को भी एक मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल वाला ज़माना मिला था कि ज़वाल हो रहा था मुग़लिया सल्तनत का, और तहज़ीब जो थी, माशरा जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें ख़राबियाँ पैदा हो गई थी। नज़ीर ने उन सब की तस्वीरें बहुत खूबसूरती के साथ अपनी शायरी के अंदर उतारी हैं। वो जो थे उस वक्त चूँकि मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पज़ीर थी, इसलिए बहुत सी छोटी बड़ी ताकतें जो थीं वो सरकशी पर आमादा हो गई थी, बगावत पर आमादा हो गई थी। हुकूमत भी अपने अंदरूनी और बाहरी साजिशों के शिकार हो गई थी। जाट थे, मराठे थे और अब्दाली वगैरह, इनके हमलों ने, लूट मार ने माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा निज़ाम जो था माशरे का, इक़्तिसादी और तहज़ीबी निज़ाम बिगाड़ दिया था। तो नज़ीर जो है वो अपने ज़माने के इस बिगड़ते हुए समाजी, तहज़ीबी और अखलाक़ी निज़ाम पर बहुत भरपूर अंदाज में तंज़ करते हैं। उनका जो नज़में देख लो तुम, आदमी नामा है, बंजारा नामा है, कौड़ी, पैसा, तलाश ज़र, मुफलिसी, या फिर वह है चलने की फ़िक्र करो बाबा, या शहर आशोब, ये सारी नज़में जो हैं, ये दुनिया धोखे की टट्टी है, ये तमाम नज़में जो हैं वो तंज़िया नज़में ही हैं। नज़ीर के हासिल में क्या होता है कि मिज़ाह के पर्दे में उनका एक लतीफ़ तंज़ है, मिज़ाह ज़्यादा है उनका, लेकिन मिज़ाह के पर्दे में वो क्या करते हैं, एक लतीफ़ अंदाज़ में तंज़ करते हैं और अपने अहद का जो ज़वाल है उसको हंस हंस कर इस तरह बयान करते हैं कि हम उन ख़राबियों को देख करके, उनके अहद के माशरे की जो ख़राबियाँ हैं, तहज़ीब की जो ख़राबियाँ, उन्हें देख कर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हमें क्या होता है, एक पॉजिटिव नुक़्ते नज़र के साथ हम उन ख़राबियों को दूर करने की सोचते हैं। जहाँ जैसे जो यहाँ देख लो मिसाल, मुफलिस जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं माशरे के अंदर, ये उन्होंने मुफलिसी अपने नज़्म के अंदर क्या लिखा है, मुफलिस करे जो आन के महफिल के बीच हाल, सब जाने रोटियों पे डाला है उसने जाल, गिर गिर पड़े तो कोई न लेवे उसे संभाल, मुफलिस में हो दीन
مفلس میں ہو میں لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ اس آ کے ملاتی ہے مفلسی، یعنی اس کا علم اور کمال جو ہے مفلس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور مفلسی جو ہے وہ ساری چیزیں پردہ ڈال دیتی ہے، اور معاشرہ بھی اسے کوئی عزت نہیں دیتا ہے۔ یا پھر انہوں نے جو اپنے عہد کا جو اقتصادی نظام ہے اس پر انہوں نے لکھا کہ انسان کس طرح پیسے کے لیے، روٹی کے لیے پریشان تھا۔ وہ کہتے ہیں پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ ہنسی ہنسی کے اندر اپنے عہد کی جو خرابیاں ہیں ان کے متعلق انہوں نے کس طرح بات کی ہے نظیر نے، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان کی شاعری کے اندر۔ اور ان کی شاعری کے اندر کیا ہے، اپنے عہد کا جو نظام ہے اس کی بھرپور تصویریں ہیں۔ نظیر کی یہ بڑی خوبی ہے۔ آدمی نامہ کا تو جو ہر بند ہے اس کے اندر دیکھو کیسے مزاح کی چاشنی کے اندر لپیٹ کر کے انہوں نے طنز پیش کیا۔ اب آتے ہیں انشاء اور مصفی۔ انشاء اور مصفی جو ہیں وہ بھی بہت اہم شاعر گزرے ہیں اپنے دور کے۔ انشاء خاص طور پر زبان اور فن شاعری پر بہت قدرت رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ انشاء اور مصفی کی جو مارکیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جس طرح کی انہوں نے شاعری کی اس سے ان کی شاعری خراب ہوتی ہے، وہ خود برباد ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ انشاء کے یہاں اور مصفی کے یہاں ظریفانہ شاعری ملتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں عام طور پر ہنسانے کے لیے شاعری کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو انہوں نے دیکھو ہم نے ان دونوں کا ایک شعر ایسا لیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں توڑوں گا خم بادۂ انگور کی گردن، رکھ دوں گا وہاں کاٹ کے ایک حور کی گردن۔ تو یہ اس کا جواب مصفی نے کیا دیا، گردن کی سراحی کے لیے وضع ہے ناداں، گردن کی سراحی کے لیے وضع ہے ناداں، بیجا ہے خم بادۂ انگور کی گردن۔ تو اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو جواب دے کر کے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ظریفانہ شاعری کی تھی، ہنسانے کی، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی خاص معیار ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آتے ہیں غالب جو ہیں وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے سب سے عظیم شاعر، سمجھو آزادی سے پہلے جو ہیں وہ غالب جو ہیں وہ سب سے عظیم شاعر ہیں۔ ظرافت جو ہے وہ ان کی فطرت میں ہے۔ حال ہی نے انہیں ایوان ظریف کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو ظرافت جو تھی وہ ان کی فطرت میں تھی۔ اسی طرح علمیت اور ذہانت جو ہے وہ بھی ان کی شخصیت کے لازمی عنصر ہیں، اس لیے جو وہ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو پر بہت گہری نظر ڈالتے ہیں، اور ظرافت اور ذہانت نے مل کر غالب کی شاعری کو بہت عظیم بنا دیا تھا۔ تو غالب کی جو فطری ظرافت اور ذہانت ہے ان کی شاعری میں طنز و مزاح کے ایسے رنگ بھر دیے کہ ہم مسکراتے ہیں زیر لب، یعنی کھل کر کے ہم تو نہیں ہنستے، لیکن سنجیدہ ظرافت ہے غالب کی جو شاعری ہے اس کے اندر۔ غالب خود پر بھی ہنستے ہیں، زمانے پر ہنستے ہیں، محبوب پر ہنستے ہیں، زاہدوں پر ہنستے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیا ہے خدا سے بھی ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کیا کہہ رہے ہیں خدا سے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی شاعری کے اندر بہت سارے ہیں، ظریفانہ شاعری تو ان کے یہاں بہت اکثر مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شاعر غالب کیا کہہ رہے ہیں، گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ اگلا شعر دیکھو، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ تو یوں جو یہ لفظ ہے اس سے انہوں نے بڑا ایک انداز ایسا نکالا ہے جس کے اندر ہمیں بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ تو یہ اکثر غالب جو ہیں وہ ان کے اشعار کے اندر ہمیں یہ اس طرح کی جو مزاحیہ شاعری کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں شیفتہ جو ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے بہت اچھے شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی خمریات کے تحت، خمریات کا جو موضوع ہے اس کے تحت زاہدوں پر طنز کیا ہے انہوں نے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وہ شیفتہ کہ دھوم تھی حضرت کی زہد کی، میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر ملے۔ تو زاہد و پرہیزگاروں پر طنز ایک عام انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آتا ہے اودھ پنچ کا دور۔ اودھ پنچ یہ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم مزاحیہ شاعر گزرے ہیں ہمارے، آپ کے ایم اے کے
نصاب میں بھی ہیں یہ. اور اودھ پنچ کے جو نامہ نگار ہیں نا، اس میں اس کا سب سے مقبول جو تھے وہ نامہ نگار وہ اکبر الہ آبادی تھے، ایک مزاحیہ شاعر ہیں. دیکھو اودھ پنچ جو ہے وہ کیا ہے، 1877 عیسوی کے اندر سامنے آتا ہے. ہم نے پہلے اودھ پنچ پر بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ سے گفتگو کی ہے، اودھ پنچ کی جو طنزی اور مزاحیہ جو اہمیت ہے اس پر. تو طنز و مزاح کے ادب کے اندر جو اس کی اہمیت ہے اس پر بات کر چکے ہیں ہم. تو اودھ پنچ جو ہے اس نے کیا ہے کہ دراصل اکبر الہ آبادی جو تھے وہ اودھ پنچ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، اودھ پنچ سے جڑنے سے پہلے وہ سنجیدہ شاعری کر چکے تھے. اودھ پنچ وہ پہلا اخبار ہے جس نے طنز و مزاح کو ایک ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا، اور اس کے جو تمام نامہ نگار تھے اس میں ان سب کا کام، ان کی پالیسی کیا تھی کہ وہ منشی سجاد حسین نے یہ اخبار جاری کیا تھا، اور ان سب کی پالیسی کیا تھی کہ وہ حکومت کی، یعنی برٹش حکومت کی مخالفت کرنا. جس کانگریس کی پالیسی کو اپنائے رکھے تھے انہوں نے، کانگریس کی حمایت کرتے تھے اور برٹش حکومت کی مخالفت کرتے تھے، اور معاشرے کے اندر جو مغربی تہذیب کا بڑھتا ہوا اثر تھا نا اس کے خلاف رد عمل کرتے تھے. تو اکبر الہ آبادی بھی اس سے جڑ گئے تھے، اور اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر مغربی تہذیب کی اور مغربی جو تمام مغربی تہذیب کی جو تمام برکتیں ہیں ان سب کے خلاف وہ رد عمل کرتے ہیں زبردست طنز کے اندر، مزاح کے اندر. کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا دراصل وہ جو تھے وہ قدامت پرستی یا قدیم اخلاقی قدروں کے پاسدار تھے. تو انہیں یہ لگتا تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ ہماری تہذیب کو ختم کر دے گی، اس لیے وہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح مغربیت جو ہے وہ ہماری تہذیب کو نقصان پہنچائے گی، تو وہ فوراً جو ہے کھل کر کے اس پر وار کرتے ہیں. اور یہ سب ان کی ہمیں شاعری کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی بہت مثالیں ہیں. ان کی پوری شاعری جو ہے وہ مزاحیہ رنگ کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. ہم نے تھوڑے سے وہ لیے ہیں. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں، بے علم بھی ہیں لوگ، بے علم بھی ہم لوگ ہیں، غفلت بھی ہے طاری، افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. تو ہم لوگ جو اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اور مطلب لاپرواہی انداز کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اس دور کے اندر گزار رہے تھے. اس پر انہوں نے طنز کیا ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی. طفل بچے کو کہتے ہیں، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. اسی طرح انہوں نے لکھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. یعنی والدین کی عزت نہیں کرتے نا پڑھنے لکھنے کے بعد بچے. تو اس پر انہوں نے لکھا، کالج میں دھوم مچ رہی ہے پاس کی، عہدوں سے آ رہی ہے صدا دور دور کی. یہ بے روزگاری پر انہوں نے لکھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد سرکاری نوکریاں نہیں ملتی، نہیں کچھ اس کی پرسش، الفت اللہ کتنی ہے، ہیں سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو یہ چیزیں ایسی. احمد علی شوق جو ہیں وہ بھی اودھ پنچ کے نامہ نگار تھے. تو ان کے یہاں بھی ہمیں طنزیہ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے. نثر میں بھی لکھا ہے اور نظم میں بھی. ایک مثال ہم نے لکھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، بٹیر ایک دو ہاتھ ہی میں رہیں کہ تا لوگ نواب صاحب کہیں. نواب جو ہوتے تھے پرانے اس کے زوال پذیر دور کے جو نواب تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لکھنؤ کے بٹیرے وغیرہ پالتے تھے اور بھیجا ان کے اندر یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کا انہوں نے جو ہے طنز کیا ہے انہوں نے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے اس پہ بے فالتو کی لغویات کے اندر فالتو جو ہے وہ اس میں لگا ہوا تھا مشغولیات کے اندر. تو یہ انہوں نے اس پر طنز کیا ہے. آتے ہیں اقبال. حالانکہ اقبال کے یہاں کوئی مزاحیہ شاعر نہیں ہے، لیکن اقبال نے ابتدا کے اندر اکبر جو ہیں ان کی روش پر چلتے ہوئے طنزی اور مزاحیہ شعر بھی لکھے ہیں. وہ زاہدوں، متقی پر اور منافقین پر طنز کرتے ہیں. ان کا شعر ہم نے لکھا ہے. دیکھو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو جو اصلی جو عبادت کی جو روح ہے اس کے اوپر انہوں نے نہیں پائی جاتی لوگوں کے اندر، اس لیے اس پر طنز کیا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے
من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ٹھیک ہے. ہاں ظفر علی خاں جو ہیں انہوں نے ضرور سیاست پر طنز کیا ہے، سیاست پر کئی طنزیہ نظمیں بھی لکھی ہیں ان کی. ان کا ایک شعر ہم نے لیا ہے: انسان سے چھین لی گئی آزادی ضمیر، لیلا کے ناقے کے لیے محمل نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں وہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بعد دیکھو بہت سارے شاعر ایسے ہیں جن کے یہاں ہمیں ظریفانہ شاعری دیکھنے کو ملتی ہے آزادی سے قبل اردو شعر و ادب کے اندر. ان کے اندر جو مقبول حسین ظریف لکھنوی ہیں، جو صفی لکھنوی کے بھائی تھے، وہ قابل ذکر ہیں. معاشرے کی خرابیوں اور انسان ہنگامی موضوعات جو ہیں ان پر انہوں نے مزاح کی چاشنی میں لپیٹ کر کے اچھا طنز کیا ہے. اسی طرح حاجی لقلق ہیں، احمد پھپوندوی ہیں، اور بوم میرٹھی ہیں، یا شوق بہرائچی ہیں، اور سید احمد جعفری. یہ سب خاص طور پہ جو ہیں یہ آزادی سے قبل یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اکبر الہ آبادی کے بعد اچھی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی ہے. ہم تھوڑے تھوڑے ان کے اشعار نمونے دیکھ لیتے ہیں. مقبول حسین ظریف لکھنوی کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھو: انگلش اسٹائل پہ رہنے کا جو ان کو شوق تھا، بوٹ بیڑی پاؤں کی، کالر گلے کا توق تھا. تو اس طرح جو لوگ انگریزی اسٹائل کے اندر رہتے ہیں ان پر انہوں نے طنز کیا ہے. حاجی لقلق ان کا شعر ہے: تاکا ہے نگاہوں نے تیری مرغ دل اپنا، تاکا ہے نگاہوں نے تیری مرغ دل اپنا، ہم سہمے ہوئے بیٹھے ہیں شہباز کے ڈر سے. اس طرح ان کی خالص مزاحیہ شاعری ہے حاجی لقلق کی. احمد پھپوندوی بھی خالص مزاحیہ شاعر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں: لندن کے لوگ تو کریں اسمت پہ فخر و ناز، ذلت سے دیکھتے ہیں یہ اپنے لوہار کو. تو یہ اس طرح جو ہم مغرب کی اس میں گرفتار ہیں اندھی تقلید میں اور اسی کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اس پر انہوں نے طنز کیا. شوق بہرائچی لکھتے ہیں: خدا کی خدائی میں ساری خدائی، نمک تیل آٹا شکر ڈھونڈتی ہے. تو عام انسان تو بیچارہ نمک تیل آٹے کے اندر ہی زندگی گزار دیتا ہے. اسی طرح سید محمد جعفری نے UN پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. تو انہوں نے کس پر؟ غالب کا ایک مصرع ہے، غالب کے ایک مصرعے کو انہوں نے اپنے استعمال کیا ہے اپنے شعر کے اندر، اور اس پر UN پر اس کے ذریعے طنز کیا ہے. تو یہ جو ہیں وہ اردو کی جو مزاحیہ اور طنزیہ شاعری ہے اس کا ایک سفر تھا جو ہم نے مختصر طور پر آپ سے اس پر گفتگو کی ہے. ہمیں دیکھو سب سے زیادہ ہمیں کیا ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شاعری کے اندر یا ادب کے اندر طنزیہ اور مزاحیہ رنگ جو ہے وہ صرف ہنسنے ہنسانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک اصلاحی مقصد ہوتا ہے، اور معاشرے، سماج اور زندگی کی جو خرابیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، ان سب کو دور کرنا اور ان کو ہنسی ہنسی کے اندر اس طرح بیان کرنا کہ ہم اس کی اصلاح کی طرف راغب ہوں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آئندہ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. تھینک یو.